मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं कुरान से पढ़ाती हूँ पहली बात, और दूसरा तकी उस्मानी साहब, मौलाना तकी उस्मानी साहब की मैं तफसीर पढ़ाती हूँ। और जिससे कम से कम अगर जो हम कुरान सुनते हैं तो ये सोचिएगा कि आपकी खुशनसीबी के अल्लाह ताला आपको चुन रहे हैं, आप गाने न सुन के कुरान सुन रहे हैं। तो पूरा सुना करें, और दिल ना भी चाहे तब भी सुना करें। कम से कम कुरान को सुनना बहुत बड़ा सवाब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत बहुत मेहरबान है। सल बनी इसराइला, आप बनी इसराइल से पूछो, ये सवाल करो उनसे कि उनको कितनी सारी खुली निशानियाँ दी थी, और जिस शख्स के पास अल्लाह की नेमत आ चुकी हो फिर वो इसको बदल डाले तो इससे याद रखना चाहिए कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। देखिए अल्लाह ताला ने पैदल पे बनी इसराइल को निशानियाँ दी थी, वो उसमें जो है बदल डालते थे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया, किसी ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया, किसी ने कुछ अपने पास से घड़ लिया, किसी ने शराब को हलाल कर दिया, पिक को हलाल कर दिया। तो इस तरीके से निशानियों को बदल डालते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को हटा दिया। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि पूछो उनसे, जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी बड़ी दिलकश बना दी गई है। यानी कि अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो लोग कुफ्र अपना लेते हैं, यानी कि इनकार कर देते हैं अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की आयतों का, आखिरत के दिन का, तो उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा बना दी गई है, ज़िंदगी बड़ी दिलकश बना दी गई है, और वो अहल ईमान का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है वो क़यामत के दिन से कहीं बुलंद होंगे, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। अब देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये भी आयत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वाली भी अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि मजाक, और आज के टाइम में भी देखो मुसलमानों को किस कदर मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा इन्हें तो 72 हूरें मिलेंगी, अच्छा इन्हें तो जन्नत मिलेगी, और इन्हें तो ये होगा वो होगा, हर तरीके से ट्रोल किया जाता है, मजाक बनाया जाता है जन्नत का, दोज़ख का, क़यामत के दिन का। तो ये चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं और आने वाले टाइम में भी रहेंगी, और इस चीज़ को हमें फेस करना ही होगा। क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी किसके लिए दिलकश होती है? जो काफिर होते हैं, उनको सिर्फ दुनिया चाहिए होती है हर हाल में। शुरू में सारे इंसान एक ही दीन के पैरव थे, फिर जब इनमें इख्तिलाफ हुआ तो अल्लाह ने नबी भेजे जो हक़ वालों को खुशखबरी सुनाते और बातिल वालों को डराते थे, और उनके साथ हक़ पर मुश्तमिल किताब नाजिल की ताकि वो लोगों के दरमियान इन बातों का फ़ैसला करे जिनमें वो इख्तिलाफ़ किया करते थे। अब देखिए जब आदम अलैहिस्सलाम आए, एक ही दीन लेकर आए थे, वो एक अल्लाह ताला को मानना था, एक अल्लाह ताला की इबादत करना था। फिर अल्लाह ताला ने उनको औलादें दी, औलादों में फिर इख्तिलाफ़ पैदा हो गया, कोई किस तरीके के दीन पर आ गया, कोई किस तरीके को अल्लाह ताला को मानने लगा। तो इस तरीके से फिर अल्लाह ताला ने पैदल पे रसूल भेजे, किताबें भेजी लोगों की रहनुमाई के लिए। और अफसोस है कि बात है कि किसी और ने इन्हें, बल्कि खुद इन्होंने जिनको किताब दी गई थी रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी सिर्फ बाहिमी ज़िद की वजह से इस किताब में इख्तिलाफ निकाल लिया। फिर जो लोग ईमान लाए अल्लाह ने इन्हें अपने हुक्म से राह रास्त तक पहुँचाया, और अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त तक पहुँचा देता है। मुसलमानों, क्या तुमने समझ रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे? हालांकि अभी तुम्हें इस जैसी हालात पेश नहीं आए जैसे उन लोगों को पेश आए थे जो तुमसे पहले गुजरे हैं। उन पर सख्तियाँ, तकलीफ़ें और इन्हें हिला डाला गया, यहाँ तक कि रसूल और इनके ईमान वाले साथी बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। याद रखो कि अल्लाह की मदद नज़दीक है। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है मुसलमान ने कलमा पढ़ लिया, एक अल्लाह ताला को मान लिया, और बस ये बेफिक्र हो जाए कि मैं तो जन्नत में चला जाऊँगा। नहीं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हें आजमा के देखेगा। तुमसे पहले जो मुसलमान कहा, हमसे पहले जो अहले किताब थे, जिनको हम अहले किताब कहते हैं कुरान में, उनको अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी आजमाइशों से आजमाया कि वो हिल जाया करते थे। नबी भी अल्लाह ताला से दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला आपकी मदद कब आएगी, और अल्लाह ताला की मदद का नज़दीक है। देखिए आज के टाइम में भी मुसलमानों पर हालात आते हैं, तो ये एक आजमाइश होती है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मुसलमान कितने अपने ईमान में मजबूत हैं। अब देखिए गाज़ा के लोग देखिए कितनी भुखमरी, कितना सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें आजमाइश हम लोगों की भी है जो पावरफुल मुसलमान है कि वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जो है अपनी अपनी फ़िक्र हो गई आज के टाइम में लोगों को। लोग आपसे पूछते हैं कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या खर्च करें। आप कह दीजिए कि जो माल भी तुम खर्च करो वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए होना चाहिए, और तुम भलाई का जो काम भी करोगे अल्लाह से पूरी तरह बाखबर है। देखिए सहाबा किराम से जो है सवाल करते थे कि अच्छा, हमें क्या आगे बढ़कर पूछते थे कि अच्छा अभी मान ले आए हैं, हम अल्लाह ताला को मानते हैं, हम खर्च कैसे करें, कैसे अल्लाह ताला को राज़ी करें। तो उन्होंने बता दिया कि जो माल भी करीबी माँ बाप पर खर्च किया जाए, करीबी रिश्तेदारों पर, मुसाफिरों पर, ये जो भी हम नेकी का काम करें अल्लाह ताला से कबूल करने वाला है।
تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے اور تم پر گرہ ہے، یعنی کہ تم پر گرا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ صادق تھے، امین تھے، لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان کے صحابہ بھی ایسے ہی تھے۔ اب دیکھیے کوئی بھی جنگ مسلمانوں نے سٹارٹ نہیں کی، شروعات میں جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، کافروں کی طرف سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب جب تم سے کوئی جنگ کرنے آئے گا، تمہیں جنگ کرنی ہے، مانا کہ تمہیں بات بہت گری گزرتی ہے کافروں سے جنگ کرنا۔ اب تو یہ ان آیتوں کو لوگ باگ غلط اس میں لے جاتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو مار دو، جنگ کرو، قتل کرو۔ ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ یہ آیت اس ٹائم کے لیے تھی، اس ٹائم کے اکارڈنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتا ہے اگر جو کوئی لڑنا نہیں چاہتا اسے مت مارو، یا پھر کسی ظالم پر، کسی بچوں پر، مظلوموں پر یا بوڑھوں پر جو ہے ظلم مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن جو ہے قرآن میں جن کو کمی نکالنی ہوتی ہے وہ انہی آیتوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرم پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے بس چلے تو یہ تمہارے دین چھوڑنے پر معامد کر دیں، اور اگر تم ان میں سے کوئی شخص اپنے دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک چیز اور فرما رہے ہیں، حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے 4 ہوتے ہیں، محرم اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور رجب، کی 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کی بہت زیادہ حرمت ہے۔ بہت سے کافر کیا کہتے تھے کہ اب تو یہ مسلمان جو ہے حرمت والے مہینے کا بھی باس نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حرمت والے مہینے سے بڑھ کر کیا ہے کہ کسی کو کس کے جگہ سے نکال دینا، یعنی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا تھا ہجرت کرنے پر، وہاں کی جو ایمان لا رہے تھے انہیں مجبور کر دیا تھا، اتنا زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا، مجبور کر دیا جاتا تھا، انہیں نماز ہی نہیں پڑھنی دی جاتی تھی، انہیں ان کے گھروں سے نکالنا مشکل کر دیا تھا، ان کا جینا مشکل کر دیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ فتنہ ہے، لوگوں کو ان کو گھروں سے نکالنا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ اور اگر جو ان کا بس چلتا ان کافروں کا، قریش کے لوگوں کا، تو وہ کیا کرتے؟ یہودی تھے اس ٹائم کے مدینہ کے، وہ یہ کرتے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیتے، اگر جو کوئی اپنے دین سے پھر جاتا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آ جاتا۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے جنہوں نے پہلی ہجرت کی اور جہاد کیا ان کا رتبہ عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہت زیادہ بڑا ہے، اور ہم ان کی کہنا اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا بنا دیجیے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ ابھی دیکھیے شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں فائدہ ان لوگوں کا ہے جو شراب بناتے ہیں۔ اب بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں ان کا ہی تو فائدہ ہوتا ہے، دیکھیے عام پبلک کا تو نقصان ہوتا ہے، پیسے لینے بھی اور صحت سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فائدہ ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ جو انویسٹ جو کرتے ہیں ان کا تو فائدہ ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ ابھی شراب اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے قرآن نازل ہوا، اب بہت زیادہ اس ٹائم جو ہے عرب میں شراب پی جاتی تھی، اگر جو اللہ تعالیٰ فوراً حرام کر دیتے تو لوگ باغ اسلامی چھوڑ دیتے، تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے کر کے ان کو اس سے ہٹا رہے ہیں کہ اس میں بھی برائی ہے، بتا رہے ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام نے ایک بار پوچھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ، مساکینوں پہ، اور اللہ تعالیٰ نیکی جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ لیکن ایک ہم آگے پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں زیادہ سوال کرنے کو، ایک بار کو بار بار پوچھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کافی تھا، لیکن اب صحابہ کرام نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو لیکن اب کے دیکھیں احکام ٹف ہو گیا،
اب کہ مشکل ہو گئی کس کے لیے؟ تمام مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. اللہ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر سے کام لو. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طریقے کے سوال کیے جاتے تھے نا. گائے کے بارے میں کیا جاتا تھا, ہم آگے پڑھیں گے. سورہ بقرہ کا نام جو ہے گائے کے اس پر ہی ہے کہ گائے کیسی ہو, یہ ہو وہ. تو جتنا انہوں نے پوچھا اتنا معاملہ ٹف ہوتا چلا گیا. اس لیے اب اگر جو انسان جب دوبارہ نہ پوچھتے, دوبارہ سوال نہ کرتے, زیادہ سوال جواب نہ کرتے دین کے معاملے میں, تو مشکل نہ ہوتی. اب اللہ تعالیٰ نے ٹف آنسر دے دیا. اب جو تمہارے پاس زیادہ ہو, ضرورت سے زیادہ, اس کا اب حساب ہوگا ہم سے. تو اب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ضرورت سے زیادہ ہے. ہم اکٹھا کر کے تو ہم سب کو عادت ہوتی ہے, لیکن ہم زکوٰۃ نکالتے رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے, اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں, کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ کے اقتدار کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک. اب دیکھیں کسی کا, ہمارے جیسے دیورانی جٹھانی ہوتی ہیں, اب دیور کا انتقال ہو گیا, اب جیٹھ کی سرپرش میں بچے پل رہے ہیں, جیٹھ کے دل میں وہ آ گئی, بددیانت آ گئی کہ اس نے ایک حصہ مار لیا. تو یہ چیزیں بہت اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہیں. یتیم کا مال نہیں کھا سکتے. یتیم کا مال کی پروٹیکشن کرنی ہے, اس کو بالغ ہونے پر واپس کرنا ہے. لیکن ہمارے نعوذ باللہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے, کھا جاتے ہیں. وہ بیچارے کہیں کے بھی نہیں رہتے, اور بہت زیادہ ان کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. اور مشرق عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرق عورت سے بہتر ہے. خواہ مشرق عورت تمہیں پسند آ رہی ہو. اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرق مرد سے بہتر ہے, خواہ وہ مشرق مرد تمہیں پسند ہی آ رہا ہو. یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں, جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے, اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہاں منع فرما دی. اب جو کوئی ایمان نہیں لاتا, اب اس میں چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو, اب چاہے وہ کوئی سی بھی دھرم کی ہو, اگر جو وہ ایمان نہیں لائی تو ہم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, نکاح تو پتہ نہیں, لیکن زنا خوب عام ہو رہا ہے, دوستیاں لگائی جاتی ہیں. پھر اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, چاہے وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو, اس سے بہتر ایک غلام ہے تمہارے لیے ایک مسلمان غلام تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ایسی عورتوں کو کہا جا رہا ہے. تو یہ اس آیت کو ہم کتنا نظر انداز کرتے ہیں جب ہم کسی کو پسند کر لیتے ہیں, کتنا اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تو اسی ٹائم کا جانتے ہیں نا کہ ہمیں پسند آ گئی, ہم مر رہے ہیں, ہمیں وہ یاد آ رہا ہے, ہمیں محبت ہو گئی, یہ سب چیزیں وہی جب ہمارے, کیونکہ ہم یہی سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہیں بچپن سے, پیار محبت, یہی ساری سیریز, یہ سارے سیریل تو دماغ میں بیٹھ گیا ہے, شادی بیٹھ گئی دماغ میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, پھر ہماری جو اولادیں ہوتی ہیں ان کی زندگی پھر انہیں دین نہیں رہتا. وہ اب کہیں نہ کہیں اگر جو ماں ایمان نہیں لائی اور ہماری شادی ہو گئی, کسی مشرق عورت سے ہماری شادی ہو گئی, یا تو وہ شرک کرنے والی ہے اور اس سے ہماری شادی ہو گئی اور وہ اس نے ابھی اپنا شرک چھوڑا نہیں ہے, تو بچے زیادہ تر ماں کی بات مانتے ہیں. اور اگر جو باپ ایسا ہے, مشرق ہے, ماں مسلمان ہے, تو بھی فرق پڑے گا. تو وہ اولادیں جو ہیں وہ دین سے ہٹ جائیں گی ہماری. تو اللہ تعالیٰ آگے تک کا بتا رہے ہیں کہ تمہاری یہ محبتیں, یہ پیار محبتیں, ان کو اس سے بہتر ہے کہ تم کسی غلام سے شادی کر لو, کسی غریب سے. آپ آج کے ٹائم میں غلام تو نہیں, غریب سے غریب شادی کر لو, وہ مسلمان ہونی چاہیے. اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے, لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو, اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قریب یعنی جماعت نہ کرو. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ان کی طرف کثرت سے رجوع کریں, اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پاکی پسند ہے, ناپاکی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, لہٰذا اپنی بیٹی میں جہاں سے چاہو جاؤ, اور اپنے لیے اچھے اعمال آگے بھیجو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو, اور مومن کو خوشخبری سنا دو. اب دیکھیے اس کھیتی والی آیات پہ میری ویڈیو دیکھیے گا. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کیوں کہا ہے, یہ میں نے پوری بنا رکھی ہے, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے بہت ڈیٹیلنگ میں اس کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتی ہی کیوں کہا, باغ کیوں نہیں کہا, کہ گارڈن کیوں نہیں کہا, کہ کچھ اور کیوں نہیں کہا. تو اس کو آپ دیکھیے گا.
اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس عرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں ہم کبھی کبھی غصے میں قسم کھا لیتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھائی تھی جب عائشہ پر الزام لگائے تھے، کسی کو جب وہ صدقہ کرتے تھے انہوں نے اس صدقے کی رقم روک لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اگر جو کوئی تم نے قسم کھا لی ابو بکر صدیق نے کہ میں آج کے بعد اس کی مدد نہیں کروں گا، اس نے بھی میری بیٹی یعنی کہ عائشہ کے بارے میں غلط بات کہی، افواہ پھیلائی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں نیکی کے کام نہیں روکنے، تمہیں صدقہ نہیں روکنا۔ پھر ابو بکر صدیق نے جو اس کو دیتے تھے اس سے ڈبل دینا شروع کر دیا۔ تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ چل گیا بھائی ایک انسان ہے ہمارا بہت برا سوچ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ نیکی کرتے تھے، اس کو پیسے وغیرہ دیتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے، ہمیں پتہ چلا وہ ہماری چغلیاں کرتا ہے پیچھے، اور ہم نے اپنا کام نیکی کا روک لیا۔ اور ہم تو کرتے ہی ہیں، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمیں کبھی بھی ایسی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے جو نیکی کے کام سے روک سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، اور البتہ جو قسمیں تم اپنے دلوں کے ارادے سے کھاؤ گے ان پر گرفت کرے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ لغو قسم کیسے، جیسے بہت سے واللہ کرتے رہتے ہیں ہر بات میں، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کرا وہ نہیں کرا، ان کی عادت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پہ نہیں پکڑے گا۔ لیکن اگر ہم کسی چیز پہ ہم کوئی کھانے کی چیز ہم نے قسم کھا لی کہ غصے میں کہ ہم آج کے بعد نہیں کھائیں گے، پھر اس کا کفارہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو عربیوں میں ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ وہ یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، نتیجہ یہ کہ بیوی غیر معین مدت تک لٹکی رہتی تھی، یعنی یہ قسم کھا لی، ہلا کر لیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اگر تم نے ایسے سب کچھ کہا تو اس کی مدت 4 مہینے، اگر جو نہیں جاؤ گے پھر آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گا۔ اور اگر انہیں طلاق ہی کی ٹھان لی ہے تو بھی اللہ نے سننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کی طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، یعنی کہ عدت کی بتائی جا رہی ہے۔ اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل ہے یا حیض پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائے، یعنی کہ اگر جو کسی عورت کا ڈیورس ہو گیا ہے، وہ پریگننٹ ہے اور وہ بتا نہیں رہی تو وہ گناہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ بچہ اس کا تو ہے نہیں نا، وہ اس کو بتانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ 3 حیض یعنی کہ 3 حیض آنے تک، یعنی کہ 3 بار پیریڈس آنے تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کے حق میں وہ عورتیں اپنی زوجیات میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے سے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ہیں ان پر حاصل ہیں۔ ہاں مردوں کو ان پر 1 درجہ فوقیت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 درجہ فوقیت دی ہے مرد کو کہ عورت پر وہ ڈیورس بھی دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ بھی پھر اس لیے مردوں کی زیادہ رکھی ہے۔ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روکے رکھے، یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے، یعنی رجوع کے بغیر عدت گزارنے دے۔ اور اے شوہر تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اپنی ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو طلاق کے بدلے ان سے واپس لے لو، الائے کہ وہ دونوں اس بات کو ان کے اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رکھنے کی صورت میں اللہ کے مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی کہ اگر جو ہم اس نکاح میں رہے تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے تو طلاق لے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر جو ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی ابھی گنجائش باقی ہے تو اپنا نکاح جو ہے عدت پوری ہونے سے پہلے جو ہے واپس جوڑ لے، اور بیچ میں نہ لٹکا کے چھوڑیں۔ بہت سے بیچ میں لٹکا کئی سال جو ہے ڈیورس کا کیس کھنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آج کل دونوں طرف سے کمی ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے مرد ہی خراب ہیں، عورتیں بھی بہت زیادہ، آج کل تو بس کچھ کہہ نہیں سکتے کسی کو بھی۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت مالی معاوضے دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اور اگر وہ دوسرے شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس چلے جائیں۔ اب دیکھیے اس کو حلالہ کی کس طرح کے ایک وہ بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب تم نے طلاق دے دی تو ایک سزا ہے کہ تم کھیل نہ بنا لو جس سے شادی کو، کہ تم نے طلاق دے دی، اب پھر تم نے چاہا کہ میں نے طلاق دے دی، مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، میں نے غصے میں دی تھی، میں نے یوں دی تھی، اب میں دوبارہ اس سے نکاح کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب وہ تمہارے لیے جائز ہے۔
اب جب تک اس کا نکاح نہیں ہوگا کہیں اور جب تک اس کا شوہر اپنی خوش دلی سے اسے طلاق نہ دے یا اس کا شوہر مر نہ جائے، ایسا ہو کبھی کبھی مر جاتے ہیں، دوسرا شوہر بھی مر گیا، یا پھر جو ہے اس کے دوسرے شوہر نے اسے کچھ 1-2 سال رہی ان کی اس سے بھی نہیں بنی، اس سے طلاق ہو گئی، تب وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے میں کیا چل گیا، حلال ہے، ایک دن کسی سے نکاح کرا پھر وہ اسے طلاق دے گا، پھر اس سے یہ سب کیا ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اپنی قلم چلا لینا، اپنا طریقہ ایجاد کر لینا، اور جس نے بھی یہ شروع کیا ہوگا اس نے کیا کیا، حرام کام کیا، ایک نیا لفظ اس نے بنا لیا حلالہ۔ حلالہ کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن میں، حلالہ بالکل حرام ہے، بشرطے کہ انہیں یہ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب وہ نکاح کرے پہلے والے شوہر سے، جب اسے یہ گمان ہو کہ میں اب بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو گیا وہ اللہ کے حدود قائم کر رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں، اور جو لوگ ان لوگوں کے لیے وعدہ کر رہا ہے وہ سمجھ رکھتے ہیں، یعنی کہ اب جب کرے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کہ میں جو ہوں اگر جو اس سے نکاح کروں گی کہ ہم اب صحیح ہماری زندگی گزرے گی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو پہلے والا ہی ہے، وہ یہ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرے گا، تو بالکل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ سمجھ تمہیں رکھنی ہے کہ پہلے سے کرنی ہے، پھر یہ انسان یہ سب چیزیں ہمیں خود دیکھنی ہوتی ہیں۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روکے رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اب بہت سے کیا کرتے تھے، دشمنی نکالتے تھے، جیسی وہ عدت کے 2 طلاق دے دی، جیسی عدت کے قریب پہنچی انہوں نے پھر رجوع کر لیا، پھر پریشان کرنا شروع کرا، پھر عدت کے قریب پہنچی پھر رجوع کر لیا، اس طریقے سے بھی لوگ پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روکے نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب و حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، یعنی کہ اب اس قرآن پر تمہارا دھیان ہونا چاہیے، اسے پڑھو سمجھو اللہ تعالیٰ کیا کیا حکم احکام تمہیں بتا رہے ہیں۔ اب مسلمان خود تو پڑھتے نہیں ہیں، جس نے جو بتا دیا بس اسی طریقے پہ۔ ایک تو طلاق میں ہسبینڈ وائف سے زیادہ پوری فیملی کا انٹرفیئر رہتا ہے، نندوں کا، ساس کا، اور ادھر لڑکی کے گھر والوں کا، لڑکی کی ماں کا، باپ کا، تو پھر رشتہ لڑکے لڑکی کا کہاں رہا، پھر تو 2 فیملیز کا رشتہ ہے، وہی سارے ڈیسیزن لیتے ہیں۔ تو یہی زیادہ تر وجہ یہ بھی ہوتی ہے طلاق کی کہ لڑکی لڑکے خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اپنے ڈیسیزن میکر نہیں ہوتے، اور زیادہ تر طلاقیں ہوتی ہیں کبھی ماں باپ کی وجہ سے، کبھی لڑکی کی ماں کی وجہ سے، کبھی لڑکے کی ماں کی وجہ سے، بہنوں کی وجہ سے۔ تو جب شادی کرتے ہیں تو شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ انسان کو ہی میرے حساب سے شادی کرنی چاہیے، جو اپنے ڈیسیزن خود لے سکتا ہو، خود اس قابل ہو، خود ہر چیز کے فیصلے لینے والا ہو۔ یہ کیا تم ہر چیز میں ڈیپینڈنٹ ہو تو پھر کہاں تم بالغ ہو گئے، کہاں تم تو چھوٹے بچے ہو، پھر چھوٹے بچوں کی تو چھوڑی نا شادی ہوتی ہے، پھر تو ان کو چلایا جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں اگر جو تم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو، ابھی بھی اپنی ماں، شادی کے بعد بھی تم ہر چیز اپنی ماں سے پوچھ کے کر رہے ہو، تو تم کہاں انڈیپینڈنٹ ہو گئی، تم تو ابھی ایک چھوٹی بچی ہو، تو تمہاری تو شادی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلے میچیور ہونا بہت ضروری ہے، شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، اس لیے آج کل اتنی زیادہ ڈیورس ریشو ہو رہا ہے۔ اور تم جو کتاب حکمت کے باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بیلنس کر رہا ہے کہ میرا ڈر ہونا چاہیے تمہیں سب سے زیادہ، میرا خوف ہونا چاہیے، نہ ماں باپ کا، نہ بھائی بہن کا، کسی کا سب سے زیادہ ڈر اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کے بعد اس کے رسول کا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں ہونے چاہیے۔ لیکن ہم نے دونوں چیز نکال دی ہے، ماں باپ کا ڈر ہے ہماری زندگی میں، اوروں کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو اے میکے والوں انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھو پتہ ہے نا کہ میکے والے بہت زیادہ انٹرفیئر کریں گے، اگر جو اب عدت قریب ہو گئی، اب لڑکی لڑکے میں پیچ اپ ہو گیا، انہوں نے بات کر لی کہ نہیں اب ہم جو ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم جو ہے اب صحیح طریقے سے رہیں گے، اب میکے والے اڑ جاتے ہیں میں تو بھیجوں گا نہیں اپنی لڑکی کو دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تم اب بیچ میں نہ آؤ، اب ان دونوں کا فیصلہ ہے، انہیں خود ڈیسیزن میکر بننے دو، انہیں خود لینے دو اپنا فیصلہ۔ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کس کو نصیحت کر رہا ہے، جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ تو بات ہی نہیں مانے گا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا ہی نہیں۔ جو تقویٰ رکھتا ہے اسی کی تو سمجھ میں آئیں گی نا، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا رہا ہے، میں تو وہ بہت ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، وہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، یعنی 2 سال مدت ہوتی ہے دودھ پلانے کی، 30 مہینے۔ اور اس میں کیا ہے، دودھ پلانا پھر جو ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کرنا چاہیں، زبردستی نہیں ہے۔
اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ماؤں کو کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائیں. ماں کسی یعنی کہ اگر جو طلاق ہو گئی ہے اور بچوں کو دودھ پلانا ہے تو اس کا خرچ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا اس کا. ہاں کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے. اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی آنا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی کو ادا کر دی ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اب بہت سے کیا ہوتا ہے، لڑکے کی شادی ہوگی، نٹھلا لڑکا تھا، شادی کر دی اس کی، طلاق دے دی اس نے اپنی بیوی کو، بیوی پریگننٹ تھی، بچہ ہو گیا، وہ تو دیکھتا بھی نہیں ہے. بہت سے تو ایسے ہیں دیکھیں گے بھی نہیں کہ کس کا بچہ کون بچہ، اب تو طلاق دے دی اپنا آپ دیکھے گی. ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو کہاں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن رہے ہیں، کہاں وہ مسلمان ہے، کیسے مسلمان ہیں. صرف کلمے کے شریک ہونا مسلمان نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. یہاں اللہ تعالیٰ احکام بتا رہا ہے، قرآن پڑھ لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ ساری چیزیں تمہیں فیس کرنی ہے. شادی بھی ہوتی ہے، سب کے بچے بھی ہوتے ہیں، کسی کا ڈیورس ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ آدمی کی، ہر خرچہ آدمی کو اٹھانا ہے، ہر چیز آدمی کو دیکھنی ہوتی ہے. اور بہت سے کیا ہوتا ہے، شادی ہو گئی، ماں باپ اٹھائیں گے، ماں باپ تو لے کے چلی گئی اپنے بچے کو، تو بچہ اس کے پاس ہے، بچہ جب تک دودھ پیے گا ماں کے پاس ہے. لڑکا والا تو مجھے نہیں لگتا کچھ دیں گے کہ اس بچے کی خاطر کچھ دیں. وہ سارا خرچہ لڑکی کے ماں باپ اٹھاتے ہیں، گھسنے ہی نہیں دیں گے پہلی بات تو لڑکے کو، اب تو ڈیورس ہو گیا. یہ ساری چیزیں کتنا غلط ہم نے اسلام کو کتنا غلط ہم نے پیش کر دیا ہے، کتنا غلط ہم نے اسلام ہو اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں. اور کیسے وہ لڑکے ہیں جو غافل ہو جاتے ہیں، بچہ پیدا کر دیا، پتہ ہی نہیں کچھ، اپنی عیش میں گھوم رہے پھر رہے ہیں. تو بچہ پیدا کرنا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں تک کہ کسی سے اگر دودھ بھی پلوانا ہے اس کو بھی اس سے زیادہ اجرت اس کے جو طے کی ہے اس سے پہلے اس کو دے دینی ہے. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیوی چھوڑ کر جائیں تو بیویوں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں. یعنی کہ اب پہلے کیسا تھا، طلاق دے دی اس میں 3 حیض تک کی مدت ہے عدت کی، ابھی جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے اگر جو کسی کا شوہر انتقال پا جائے. پھر جو اپنی عدت کی معیار کو پہنچ جائے تو اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کرے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتی ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے. اب دیکھیے دوسرا نکاح کی اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی. اب کسی کا شوہر مر گیا، ابھی اختیار کس کا ہے؟ ہمارے یہاں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو ہوتا ہے نا. لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اب اپنی لائف ہم مینٹلی ہمیں بالکل کیا کر دیا ہے اسلام کے نام پر. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے سب. میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کی سوچ بہت بلند بنائی ہے، وہ اپنی ڈیسیزن میکر ہوتی ہے، لیکن ہمارا ڈیسیزن میکر اور کوئی ہوتا ہے، اور کوئی ہمارا ڈیسیزن میکر ہوتا ہے اور ہمارے ڈیسیزن لیتے ہیں. تو